उसे महीने के 40-50 लाख रुपए बंद लिफाफों में आते थे। मेरा स्लोगन था, धंधा छोड़ो या इलाका छोड़ो। फिर सबके सामने सड़क पर लिटाकर खूब मरम्मत की। उनका कहना था कि अगर रकास आए और अदाकार आए खुद हमारे बंगलों पर आकर हमारा दिल ना लुभाएं तो हमारी अफसरी किस काम की। रावलपिंडी में जुए के बदनाम अड्डे खत्म करने पर उस वक्त की पंजाब हुकूमत के चहेते एमएनए शेख रशीद ने मुझे तब्दील करा दिया तो रावलपिंडी में एहतजाज शुरू हो गया, जिस पर पंजाब के वजीर आला मियां नवाज शरीफ ने मुझे लाहौर बुलाया। वो मेरी उनके साथ पहली 1-to-1 मुलाकात थी। मेरा मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आईजी साहब ने बताया है कि आप बड़े क्राइम फाइटर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लाहौर का क्राइम ख़त्म करें, लिहाजा मैं आपको लाहौर तैनात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और मेरी रजामंदी पूछे बगैर सेक्रेटरी को अहकामात बता दिए। दूसरे रोज़ मुझे एसपी सिटी लाहौर तैनात करने के अहकामात जारी हो गए। उन दिनों पीआईए का किराया बहुत कम होता था और मेरा सामान भी एक बैग पर मुश्तमिल था। लिहाजा मैंने रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए जहाज़ का सफ़र इख्तियार किया। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस का एक ड्राइवर मेरे नाम का कतबा लेकर खड़ा था। मैं उसके साथ जाकर एक उम्र रसीदा सी कार में बैठ गया और वो मुझे लेकर बाग जना के बिलमुकाबिल शाहराह तजारत पर वाक़या पुलिस क्लब ले गया, जहाँ एक कमरा मुझे अलॉट कर दिया गया। वही कमरा अगले 2 साल तक मेरी सरकारी रिहाइश गाह रहा। मेरे अलावा कुछ और पुलिस अफ़सर भी पुलिस क्लब में रहते थे। मुझसे पहले जो पुलिस अफ़सर जो कांस्टेबल से एसपी बना था, एसपी सिटी था, उसके अपने स्टाफ के बकौल उसे महीने के 40-50 लाख रुपए बंद लिफाफों में आते थे। इस माहाना आमदन के अलावा वो अहम केसों में अलहदा पैसे लेता था। लिहाजा हराम की इस कसीर आमदन से महरूमी का सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बहरहाल सीनियर अफसरों ने उसे सख्ती से कहा तो वो चार्ज छोड़ने पर आमादा हुआ। मैं जब एसपी सिटी के दफ्तर पहुंचा तो वो वहीं विराजमान था और गालिबन अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ बकायाजात की वसूली के लिए मज़ाकरात कर रहा था। मुझे देखकर वो कदरे परेशान हुआ, मगर फिर दफ्तर पर हसरत भरी नज़रें डालते हुए रुखसत हो गया और मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एसपी सिटी का दफ्तर सेंट्रल मॉडल स्कूल के सामने था, आज भी वही है। नीचे थाना लोअर माल है और ऊपर का फ्लोर एसपी सिटी और उसके स्टाफ के लिए मुख्तस है। मैंने जाते ही अपनी रवायत के मुताबिक शहरियों के साथ राब्ते की मुहिम शुरू कर दी और हर थाने की सतह पर खुली कचहरियाँ लगाईं। कई अखबारात और रसाइल ने मेरा अक्सर जगहों पर बोला गया ये फ़िक्रा कई बार नकल किया कि अगर हमारे अमल में आपको बदनीयती या मुनाफ़िक़त नज़र आए तो हमारा गिरेबान पकड़ लें, और अगर नेक नियति और इखलास नज़र आए तो तामुन के लिए हमारा हाथ पकड़ लें। लाहौर सिटी के इलाके में भी रावलपिंडी की तरह मंशियात फरोशी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करके इस नासूर की कमर तोड़ दी गई। बड़े बदनाम और बाअसर मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए। हमारा उनके लिए वाज़ेह पैगाम था कि या ये धंधा छोड़ो या ये इलाका छोड़ दो। बहुत से मंशियात फरोश शहर छोड़कर चले गए। एक रोज़ जब मैं अपने दफ्तर में साइलों से मिल रहा था तो पंजाब के वज़ीर तालीम बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब, जो मेरे करीबी दोस्त आबिद सईद के मामू हैं और जो बाद में वफाकी वज़ीर भी रहे, का फ़ोन आया। कहने लगे, मैं आपसे मिलने आपके दफ्तर आ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। कहने लगे, नहीं, मैं चल पड़ा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। चंद मिनट के बाद वो तशरीफ़ ले आए और बैठते ही तशवीशनाक लहजे में बोले, आप जानते हैं कि हमारा इम्तिहानी निज़ाम तबाह हो चुका है। इम्तिहानात से मुतल्लिका हर बोर्ड और हर दफ्तर में गोडे गोडे करप्शन है। इम्तिहानों में नकल और बूटी इस कदर आम हो चुकी है कि इसके रेट मुकर्रर हैं। लाहौर में बदमाश और गुंडे मुसल्लह जत्थों के साथ आते हैं और इम्तिहानी अमले को यरगमाल बनाकर अपने सामने तलबा को नकल कराते हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लगता है हर शख्स बेबस है। मैंने लुकमा दिया कि इसी का नतीजा है कि अब बाहर के ममालिक हमारी डिग्रियां भी तस्लीम नहीं करते। कहने लगे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इसीलिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इम्तहानात पर तलबा और अवाम का एतमाद बहाल कराऊं, मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि बूटी माफिया को पुलिस ही ख़त्म कर सकती है। मैंने कहा, नकल ज़दा इम्तहानात से न सिर्फ हमारे लाखों तलबा तालबात का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, बल्कि मुल्क की साख और इमेज भी बुरी तरह मजरूह हुआ है। हम इंशाअल्लाह इस काम को एक कौमी मिशन समझकर निभाएंगे। 1 घंटे की मीटिंग के बाद वजीर साहब चले गए और मैंने इम्तहानात में ज़बरदस्ती नकल करवाने वाले बदमाशों और बूटी माफिया की सरकोबी के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी।
ہم نے امتحانی سینٹروں کی فہرستیں منگوا لیں اور وہاں بیرونی عناصر کی مداخلت روکنے اور بوٹی مافیا کی سرکوبی کے لیے پولیس کی ٹیمیں ترتیب دے دیں اور انہیں بڑا سخت اور مؤثر آپریشن کرنے کی ہدایات دیں۔ چند روز بعد امتحانات شروع ہوئے تو بوٹی مافیا کے سرغنے بھی متحرک ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے امتحانات اسی طرح آمدن کا ذریعہ ہوتے تھے جس طرح پکی ہوئی فصل ذمہ داروں کے لیے آمدن کا باعث ہوتی ہے۔ ایک مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر نے، جو بعد میں قتل ہو گیا تھا، کسی سے پلاٹ خریدا، کچھ رقم ادا کر دی مگر زیادہ رقم ابھی باقی تھی۔ جب پلاٹ کے مالک نے بقایا رقم کا تقاضا کیا تو اسٹوڈنٹ لیڈر صاحب نے جواب دیا، فکر نہ کریں، انٹر کے امتحان آنے والے ہیں، بقیہ ادائیگی امتحان شروع ہوتے ہی کر دوں گا۔ بوٹی مافیا نے مشہور بدماشوں کی طرح امتحانی سینٹر بانٹے ہوئے تھے۔ ہر ایک سرگنا اپنے علاقے کو اپنی راج دہانی سمجھتا تھا اور اسی میں کارروائی کرتا اور دوسروں کی راج دہانی میں جا کر کارروائی کرنے یا مداخلت کرنے سے گریز کرتا تھا۔ بہرحال بوٹی مافیا کے کارندے کلاشنکوفوں اور پستولوں سے مسلح ہو کر اپنی اپنی جورسڈکشن میں پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے کارروائی شروع کی تو پولیس کے کمانڈوز نے بڑا سوئفٹ اور افیکٹو آپریشن کر کے انہیں اسلحے سمیت دھر لیا اور پھر سب کے سامنے سڑک پر لٹا کر خوب مرمت کی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی بدماشی کا ہوا توڑا جائے اور امتحانی عملے کا ڈر اور خوف دور ہو اور وہ بے خوف ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ نوجوان پولیس افسروں نے بوٹی مافیا کی بدماشی ختم کرنے اور دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے ان کے ساتھ اپنے اپنے نظریات و تجربات کے مطابق سلوک کیا۔ کچھ نے انہیں مرغا بنا کر امتحانی عملے اور طلبہ سے معافیاں منگوائیں اور توبہ کرائی اور کچھ نے نائی بڑھا کر ان بدماشوں کی ٹنڈیں کروا دیں، جس پر اخبارات نے اسے ٹنڈ آپریشن کا نام دیا۔ بہرحال ایک ہفتے میں بوٹی مافیا کی کمر توڑ دی گئی اور امتحانی سینٹروں میں بیرونی مداخلت بند ہو گئی۔ امتحان شروع ہونے کے 10-12 دن بعد اتوار کی چھٹی کے روز جب میں نے صبح اٹھ کر اخبار پر نظر ڈالی تو ایک قومی اخبار کے صفحہ اول پر ایک تصویر دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ اخبار پر لگی تصویر کا کیپشن تھا، تھانہ لوئر مائل کے حوالات میں امتحانات میں نقل کرانے والے امتحانی عملے کو پولیس نے مرغا بنایا ہوا ہے۔ میں نے فوری طور پر تھانہ لوئر مائل فون کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تصویر لیکچرر صاحبان کی ہے جو امتحانی حال کے اندر تعینات تھے۔ میں نے بڑی واضح ہدایات دے رکھی تھیں اور پولیس کو امتحانی حال کے اندر جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ میں فوری طور پر لوئر مال اپنے دفتر پہنچا، میرا سٹاف بھی پہنچ گیا۔ میں نے انہیں ہدایات دیں کہ لیکچرر صاحبان کو فوری طور پر حوالات سے نکالیں اور میرے دفتر لے کر آئے۔ لیکچرر صاحبان آئے تو میں نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، ان کی توہین پر معافی مانگی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے گرفتار کیا ہے، کیونکہ پولیس کو تو واضح ہدایات ہیں کہ وہ امتحانی کمروں کے اندر نہیں جائے گی اور صرف بیرونی مداخلت کو روکے گی۔ آپ تو امتحانی کمروں کے اندر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ لیکچررز نے بتایا کہ ہمیں مجسٹریٹ نے امتحانی حال کے اندر سے گرفتار کیا ہے جبکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے متعلقہ پولیس والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ساتھ لے گئے تھے۔ بہرحال میں نے لوئر مال تھانے کے سٹاف کو فوری طور پر معطل کیا اور لیکچرر صاحبان کو ضمانت پر رہا کروا کے ان کے گھروں کو بھجوا دیا۔ دوسری طرف ایسی توہین آمیز تصویر دیکھ کر ٹیچرز کی پوری کمیونٹی مشتعل ہو گئی اور انہوں نے امتحانوں اور کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ لاہور کے با اختیار حلقے اور کئی سینئر بیوروکریٹس مجھ سے ناخوش تھے۔ آئی جی پنجاب چودھری منظور احمد کے بقول لاہور کے کچھ افسر ایس پی سٹی کو اپنے اشغال شبینہ کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ ایسے افسران میں اس وقت کمشنر لاہور پیش تھے۔ دراصل کمشنر کے علاوہ پولیس اور ڈی ایم جی کے کچھ سینئر افسر طاؤس و رباب اور رقص و شباب کے رسیا تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر رقاصائیں اور اداکارائیں خود ہمارے بنگلوں پر آ کر ہمارا دل نہ لبھائیں تو ہماری افسری کس کام کی۔ لہٰذا انہوں نے اس کلچرل مشن کی تکمیل کے لیے کچھ خدمت گزار ڈھونڈ لیے جو ان افسروں کے اپنے یا ان کے دوستوں کے بنگلوں پر مجروں کی محفلیں منعقد کرواتے تھے، مگر دلوں میں ایک انجانہ سا خوف بھی رہتا تھا، اس لیے ہر وقت میرا لاہور سے تبادلہ کروانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ لیکچرار صاحبان کی گرفتاری اور تصویر پر ٹیچرز کی ہڑتال نے انہیں سنہری موقع فراہم کر دیا، لیکن وہ اس وقت سخت مایوس ہوئے جب ٹیچرز نے اپنے اجتماعات میں اس سارے واقعے کا ذمہ دار اے سی سٹی کو قرار دیا اور اسے معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالی۔ میرے مہربانوں نے جب یہ موقع بھی ہاتھ سے جاتے دیکھا تو کمشنر نے اے سی سٹی کو اپنے پاس بلا کر گائیڈ کیا کہ تم اخبارات میں ایس پی سٹی ذوالفقار احمد چیمہ کے خلاف بیان شائع کرواؤ کہ یہ سب کچھ اس نے کروایا ہے۔
اس نے کچھ لی تو لال سے کام لیا، کیونکہ اس کے میرے ساتھ اچھے مراسم تھے، اور وہ میرے خلاف اس طرح کا بیان، جس کی سروسز میں کوئی روایت بھی نہیں تھی، نہیں دینا چاہتا تھا، مگر کمشنر نے اس پر دباؤ ڈال کر میرے خلاف بیان جاری کروایا، جبکہ محکمہ تعلیم کے افسران سے دباؤ ڈلوا کر اساتذہ کے ایک آدھ عہدیدار سے بھی پولیس کے خلاف بیان بازی کروائی، اور پھر ان بیانات کے اخباری تراشے لے کر وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں سے ملے اور ان سے کہا کہ ایس پی سٹی کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ اس طرح حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی۔ وائیں صاحب ایک شریف لیکن کمزور آدمی تھے۔ انہوں نے آئی جی صاحب کو، اس وقت چودھری منظور احمد آئی جی پنجاب تھے، جو بڑے بااصول اور دبنگ افسر تھے، بلایا اور کہا کہ سینئر افسروں کا خیال ہے کہ اساتذہ کی ہڑتال کا ذمہ دار ایس پی سٹی ہے، لہٰذا اسے فوراً ٹرانسفر کر دیا جائے۔ آئی جی صاحب سارے حقائق جان چکے تھے، تو انہوں نے کہا، چیف منسٹر صاحب، میں ایس پی سٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اس نے ٹیچرز کو گرفتار کیا ہوتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتا اور مجھ سے ہرگز حقائق نہ چھپاتا۔ جب اس نے یہ کام کیا ہی نہیں تو اسے سزا کیوں دی جائے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے یہ سینئر افسر اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ رات کو ریڈ کر کے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار نہ کر لے، مگر مہربانوں نے بیک زبان کہا کہ سر، ایس پی سٹی کو تبدیل کیے بغیر بحران حل نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر نے بھی آئی جی صاحب پر زور دیا، جس پر انہوں نے مشروط طور پر فیصلہ قبول کر لیا، مگر یہ بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں اسے ہٹا دیتا ہوں، مگر اس سارے واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہوگی، اور انکوائری مکمل ہونے تک میں کسی اور افسر کو اس کی جگہ تعینات نہیں کروں گا، اور اگر انکوائری میں اسے ذمہ دار قرار نہ دیا گیا تو وہ دوبارہ ایس پی سٹی لگے گا۔ وائیں صاحب کو اتفاق کرنا پڑا۔ اسی شام مجھے اور اے سی سٹی کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکومت کی درخواست پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور نواب اوصاف علی خان کو، جو ایک دیانتدار اور بااصول جج تھے، انکوائری افسر مقرر کر دیا۔ اخبارات نے بوٹی مافیا کے خلاف پولیس آپریشن کوٹین آپریشن اور جوڈیشل انکوائری کو مرغس اسکینڈل انکوائری کا نام دیا، اور خوب مزے لے لے کر اس کی رپورٹنگ کی۔ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ جوڈیشل انکوائری میں ایک جج صاحب کے سامنے مجھے اپنا موقف پیش کرنا ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میں اپنا موقف اپنے وکیل کے ذریعے پیش کروں۔ اب مجھے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کسے وکیل کریں، اور وکیل بھی ایسا جو قابل بھی ہو اور فیس بھی نہ لے، کیونکہ میرے مالی وسائل تو کسی اچھے وکیل کی فیس ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کسی دوست نے رفیق باجوہ صاحب کا، جو پی این ای کی تحریک میں بڑے مشہور ہوئے تھے اور بڑے اچھے مقرر تھے، نام لیا۔ میں جا کر ان سے ملا تو وہ تیار ہو گئے۔ مقررہ تاریخ پر جب عدالت میں ان کی باری آئی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ شاید موچی دروازے میں کسی جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ موصوف نے دلائل کے بجائے ایک سیاسی تقریر کر ڈالی، جس کا کیس یا میرے موقف سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ اس پر مجھے خود مداخلت کر کے جج صاحب سے یہ کہنا پڑا کہ باجوہ صاحب کی تقریر ان کا اپنا موقف تو ہو سکتا ہے، میرا نہیں، اور اب میں بغیر وکیل کے اپنا کیس خود لڑوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی سٹی پر خود جرا کی، جسے وہاں موجود سینئر وکلاء نے بہت سراہا۔ جوڈیشل انکوائری مہینہ بھر چلتی رہی، جس کے بعد سیشن جج صاحب نے، جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی بنے، رپورٹ دے دی، جس میں اصل حقائق کے مطابق مجھے بری الذمہ قرار دیا گیا۔ میں جوڈیشل انکوائری میں بری ہوا تو آئی جی صاحب کے کہنے پر مجھے دوبارہ ایس پی سٹی تعینات کر دیا گیا۔ لاہور کے جلوس عموماً ناصر باغ سے شروع ہوتے اور مسجد شہداء یا اسمبلی ہال کے سامنے فیصل چوک پر آ کر اختتام پذیر ہوتے تھے۔ ایک بار کسی ایشو پر خواتین نے جلوس نکالا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس لیے پولیس نے جلوس کو چیرنگ کراس فیصل چوک جانے سے روکا۔ ایک دو خواتین کی کچھ لیڈی پولیس افسران سے پہلے پنجہ آزمائی اور پھر ہاتھ جوڑی ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون گر گئی، جسے موقع پر موجود ایس پی کینٹ عبداللہ خالد نے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی فوٹوگرافر نے وہ سین کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا، جس میں گری ہوئی خاتون پر ایس پی کینٹ جھکا ہوا تھا۔ دوسرے روز تصویر کے نیچے کیپشن لکھا تھا، ایس پی کینٹ ایک خاتون کو زمین پر لٹا کر مار رہا ہے۔ اس پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ خواتین نے عبداللہ خالد کی معطلی کا مطالبہ کر دیا، اور پریس نے خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایس پی کینٹ کی میڈیا کوریج کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس پر آئی جی صاحب نے ہدایات جاری کی کہ مار روڈ پر آنے والے جلوسوں کے ساتھ صرف ایس پی سٹی رہے گا، اور وہی ان سے ڈیل کیا کرے گا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ حکومت پاکستان نے صدام حسین کی جارحیت کے خلاف پالیسی بیان دیا، جبکہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے صدام کے حق میں بیان دے دیا۔ نہ جانے کیوں ہمارے جذباتی عوام کی ہمدردیاں صدام کے ساتھ ہو گئیں۔
ہر روز صدام حسین کی ہزاروں کی تعداد میں ایسی تصاویر بکنے لگیں جس میں وہ کہیں تلوار پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہے اور کہیں تسبیح پکڑ کر جائے نماز پر عبادت میں مصروف ہے، حالانکہ وہ ایک سیکولر اور بے دین شخص تھا۔ حکمرانوں کے میڈیا مینیجرز ایسی تصویریں عوام کے جذبات سے کھیلنے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شائع کرواتے رہتے ہیں، مگر صدام حسین جس شان سے مقتل میں گیا اس کے لیے بہرحال ہمدردی اور احترام پیدا ہو گیا۔ خیر، صدام کے حق میں ہر روز جلوس نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ناصر باغ سے جلوس کے ساتھ فیصل چوک تک جاتا، اسے ختم کروا کے واپس پہنچتا تو ایک دو اور جلوس چلنے کے لیے تیار ہوتے، دوسرا ابھی راستے ہی میں ہوتا کہ تیسرا بھی اس سے آ ملتا۔ مطلب اس مہینے جلوسوں کا بڑا سیزن لگا، 12 سے 15 جلوس یومیہ کی اوسط رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردیوں میں بڑی خوشگوار دھوپ ہوتی تھی، اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوا، بلکہ ڈیوٹی بھی چلتی رہی اور کئی میل روزانہ کی واک بھی ہوتی رہی۔ یوں ہمارے سادہ لو عوام کی صدام حسین سے محبت نے میرا وزن گھٹا کے سمارٹ ہونے میں بڑی مدد کی۔